इंशाल्लाह पढ़ेंगे पारा नंबर 13 सूरे इब्राहिम और आयत नंबर 11 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालत लहुम रुसुलुहुम इन नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम वलाकिन्नल्लाह यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादिही वमा कान लना अन नअतियकुम बिसुल्तानिन इल्ला बिइज़्निल्लाहि व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। सदकल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11 है। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये हमारा काम नहीं है कि तुम्हारे पास कोई दलील लाएं मगर अल्लाह ताला के हुक्म से, और मोमिनों को सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। यानी हम अल्लाह की कुव्वत के सिवा किसी और कुव्वत पर एतमाद और भरोसा नहीं कर सकते। अल्लाह की कुव्वत के सिवा किसी कुव्वत पर एतमाद और भरोसा नहीं कर सकते। अब जाहिर है कि ये बात वो शख्स तो नहीं कह सकता जिसमें खुद खुदाई पाई जाती हो। अल्लाह ही पर भरोसा करना एक दायमी हकीकत है, और ये मोमिन का भरोसा सिर्फ अल्लाह पर ही होना चाहिए, और किसी की तरफ नहीं देखना चाहिए, और किसी को नहीं पुकारना भी चाहिए, किसी और से मदद भी नहीं लेनी चाहिए, और किसी की मदद का उम्मीदवार भी नहीं होना चाहिए, और सिर्फ उसी की हिमायत की तरफ झुकना चाहिए। सब कुछ सारे का सारा दारोमदार सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर है। भरोसे के काबिल वही है, मोमिन पर को भरोसा अल्लाह पर करनी चाहिए। ठीक है, मदद के लिए भी वही है और हर चीज की हिमायत की तरफ वही है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला सूरह 12वीं आयत में बता रहे हैं कि अजियत पर सब्र करना जो है असल में खुलासा ईमान है। ईमान का एक मुख्तसर सा जो खुलासा जो समअप करके निकालते हैं वो ये है कि अजियत पर क्या करना है, सब्र करना है। और आयत नंबर 12 में रसूलों के कौल का यकीनन यूं ही मतलब बताया जाएगा कि और हमें, अल्लाह फरमाते हैं कि और हमें क्या है कि हम अल्लाह पर तवक्कल ना करें, हालांकि उसने हमको हमारी राहों की हिदायत की है और हम जरूर सब्र करेंगे तुम्हारी अजियतों पर, और तवक्कल करने वालों को अल्लाह ही पर तवक्कल करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने तुग़यान यानी सरकशी या कोई बगावत का जब मुकाबले का वक्त आता था तो ईमान से उन्होंने किया, यानी ईमान को अपने सामने रखना है। कोई भी सरकशी, कोई भी बगावत, जैसे हम अल्लाह से नाराज हो जाते हैं या हम अल्लाह से शिकवा करते रहते हैं, उस वक्त हम अपने ईमान को आगे रखें कि आप ईमान वाले हो, आप अल्लाह के बंदे हो, और अल्लाह ने आपको इसीलिए दुनिया में भेजा था कि ये सारी चीजों से आपको हम गुजारेंगे, आजमाइश करेंगे। तो हमारा मुकाबला किससे होता है? ईमान के साथ होता है। अगर मैं उस वक्त सब्र का दामन छोड़ दूं तो समझिए कि किसी हद तक कुछ देर के लिए हम ईमान से भी खारिज हो जाते हैं। तो ये चीजें हैं। और अजियत का मुकाबला किस तरह से करना है? साबित कदमी से करना है। अगर दुश्मन ने हम पर तकलीफ दी है, दुश्मन ने हम पर लड़ाई झगड़े के लिए या जहाद के लिए जब आया है, तो हमें उस वक्त भी क्या करना चाहिए? अजियत तो हमें मिली ना, तकलीफ हुई, हमारा हाथ पैर कटा, हमारा कुछ भी हुआ, जहाद में हुआ या हमारे आम दिनों में भी हुआ, तकलीफ पहुंची हमें, उस वक्त हमें क्या करना है? साबित कदम रहना है। और ये बहुत बड़ा काम होता है, और ये बहुत बड़ा हमारा इम्तिहान भी होता है कि उस वक्त साबित कदम रहना, ना कि हम पीठ फेर के भाग जाएं अपने जहाद के मैदान से, छोड़कर जहाद को, या हम दीन के कामों को छोड़कर पीछे भाग जाएं कि भाई अब हमसे नहीं होता, मैं नहीं करती, या सब लोग मजे करते हैं, मैं बेवकूफों की तरह हर वक्त क्लास में बैठी रहती हूँ, मैं जब देखो तो मैं बस अल्लाह अल्लाह की बातें करती रहती हूँ। इन लोगों के कितने मजे हैं, ना इनको पर्दा करना है, ना इनको कुछ करना है, जिससे मिलो हा हा करो, ही करो, सारा सारा दिन हंसी मजाक करो। लेकिन जब दीन की समझ आ जाती है या दीन के किसी भी काम के लिए, फिर उस वक्त हमें क्या करना पड़ता है? साबित कदमी से अपने आप को रखना पड़ता है। और इसके लिए यहाँ पर ताकीद भी की जा रही है कि अल्लाह पर तवक्कल का ऐलान क्या है? उस शख्स का काम है और इसके हाथ अपने मददगार और दोस्त की मदद पर होते हैं। उसका हाथ कहाँ होता है? अपने मददगार और अपने दोस्तों, यानी आगे पीछे जो लोग आपके साथ होते हैं, उस वक्त भी उनको संभालना होता है। और इस हकीकत पर ईमान रखिए कि अल्लाह जो
راہ کی جب ہدایت دے دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت کی راہ دکھا دیتا ہے تو وہ بال ضرور نصرت اور اعانت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور اس کی مدد کرتا ہے، ضرور اس کے اوپر اعانت کرتا ہے، ضرور اس کا اللہ سہارا بن جاتا ہے۔ اللہ اس بندے کو اکیلے نہیں چھوڑتا ہے، کیونکہ میں نے اس کو ایک بڑی آزمائش میں ڈالا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بندہ ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں، اصل بات یہ ہوتی ہے۔ اور ضرور اللہ کہتے ہیں نا کہ نصرت اور اعانت اللہ تعالیٰ کرتا ہے ان کے اوپر، کن لوگوں کے اوپر؟ جو لوگ ایمان کی راہ پر چلتے ہیں، پھر اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ بندے کو جب اللہ کی طرف رہنمائی کا یقین ہو جاتا ہے تو یہ بات اہم نہیں ہے کہ وہ دنیا میں اس کی مدد ہو یا نہ ہو۔ جب اللہ کی طرف رہنمائی کا یقین ہو جاتا ہے تو یہ بات اہم نہیں ہے کہ دنیا میں اس کی مدد ہو یا نہ ہو۔ اگر نہ ہو تو دنیا بھی اور اللہ کی اور آخرت بھی اسی کی ہے، دنیا بھی اللہ کی ہے، آخرت بھی اللہ کی، دونوں چیزیں اللہ کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں مدد کرے یا نہ کرے، آخرت تو ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی مدد کرتا ہے جو اس امتحان سے میں صبر کے ساتھ چلتا ہے، اذیت پر صبر ملنا، یہ ہے ہمارا خلاصہ ایمان۔ جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، یہی ہماری ایمان کا پورے کا پورا خلاصہ ہے۔ اگر ہم ایمان لاتے ہیں اور صبر نہیں کرتے اور ہم اللہ کے لیے، ہم اللہ سے ناراض ہوتے ہیں یا الٹی باتیں کرتے ہیں یا ناشکرے ہو جاتے ہیں یا اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کے کلام سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم سے زیادہ بدبخت انسان۔ اب یہاں پر قلب مومن ہی قلب مومن ہے، ٹھیک ہے۔ جس دل کو یہ احساس ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ اس کے قدم کی جو ہے رہنمائی کرتا ہے، یعنی اللہ کا ہاتھ جو ہے ہمارے قدم کی رہنمائی کرتا ہے اور اسے سیدھی راہ پر چلاتا ہے، وہ دل اللہ سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ اتنی پیاری بات ہے نا کہ جس دل کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ، اس کا ہاتھ بن کے کام کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اس کو قرآن سے جوڑ دیتا ہے۔ سب سے پیاری بات، رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ ہمیں قرآن سے ملے گی، تو ہمیں قرآن سے کی طرف جڑ جانا چاہیے۔ اور پھر جب ہم سیدھی راہ پر، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں چلا دیتا ہے، اور وہ دل اللہ سے ملا ہوا ہوتا ہے جس کو اس کے وجود اور زبردست اور غالب اور ربوبیت کا پورا شعور ہوتا ہے اس کے اندر میں، اس کو پورے کا پورا اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کرنے والی ہوں، میں عبودیت کون ہے میرا، ربوبیت کون ہے میرا، رب کون ہے میرا، اس کا پورا اس کو شعور ہوتا ہے۔ راستے میں چاہے کتنی ہی گھاٹیاں نہ آئیں، کتنی ہی نشیب و فراز آئیں، کتنے ہی دشوار راستے آئیں، اس کے شعور کے ہوتے ہوئے بھی اس راہ پر چلنے کی کوئی تردد نہیں ہوتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ یہ میرے لیے تکلیف دہ راستہ ہے، میرے شب و روز، میری شب و فراز جو ہے، نشیب و فراز کبھی اوپر کبھی نیچے، جیسے میدان ہے فرض کرے، بہت ہی گرینری گھاس ہے اس کے اوپر، لیکن اس میں بہت اونچے چھوٹے چھوٹے ٹیلے بنے ہوئے، اوپر ہوتے ہیں پھر نیچے ہوتے ہیں، پھر ٹیڑے سے ہو جاتے ہیں، پھر سیدھے ہوتے ہیں، پھر ٹیڑے ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نشیب و فراز۔ اسی طرح زندگی میں بھی ہمارے نشیب و فراز آتی رہتی ہیں اور گھاٹیاں بھی آتی ہیں، اس شعور کے ہوتے ہوئے اس راہ پر چلنے میں اس کو کوئی تردد نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہمارے راستے میں آئیں گی چیزیں، یہ میری زندگی میں یہ چیزیں آئیں گی، کسی نہ کسی کی زندگی میں کسی نہ کسی طریقے سے آتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان کو صرف اولاد سے ہی آزمایا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی عزت سے آزماتا ہے، کبھی مال سے آزماتا ہے، کبھی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو آزماتا ہے، کبھی اس کو عزت، اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر، اتنی بڑی بڑی سب چیزیں، ابھی بھی مجھے کسی میرے کزن بتا رہا تھا کہ پاکستان میں بہت بڑے ڈاکٹر تھے وہ، کہ ان کے لوگ جب داخل ہوتے تھے تو سارے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، عورتیں بھی کھڑی ہو جاتی تھی، مرد بھی، ان کی عزت اتنی زیادہ تھی۔ آج وہ امریکہ میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے اور وہاں پر ان کی بدنامی کا اخبار میں ان کا آیا کہ وہ ایسے ہیں ایسے ہیں اور انہوں نے اتنا مال غصب کیا اور یہ کیا اور وہ کیا، تو وہاں تو اخبار میں آ جاتا ہے۔ تو ابھی مجھے بتایا رہا تھا ہمارے کزن نے کہ وہاں پر تو ان کا یہ حال ہوا ہے۔
اور ہم سب یہاں پر ان کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ تو پھر بات یہی ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے نا اللہ کے راستے کی طرف چلنے کے لیے بہت ساری ہماری، یعنی اللہ کسی کو کس طرح سے آزماتا ہے، جو میں یہ کہہ رہی تھی، کسی کو کسی طریقے سے، کسی کو کسی طریقے سے۔ تو یہ لیکن جب انسان کو جب اس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ جب اللہ کی آزمائش آ رہی ہے میرے ساتھ، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، اور راہ روکنے والا خود کوئی طاغوت ہو یا کوئی، یہی سبب ہے کہ اللہ ان کے رسول کے شعور میں اور توکل علی اللہ میں انہوں نے جہالت اور طاغوت کی تنگی دھمکی کا کھل کر مقابلہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں لوگوں کو دیکھیے کس طریقے سے ان لوگوں نے مقابلہ کیا، ان لوگوں کے لیے طاغوت کے سامنے کتنے مطلب اس سے پچھلے کے وقت کے لوگ جو تھے، ان کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو چیرا گیا، ان کی ہڈیوں سے نکال دیا گیا گوشت کو، مطلب اتنی زیادہ، اور عہد عہد کرتے رہ گئے، اور ان کو جلتے ہوئے انگاروں پر ان کو لٹا کر بھاری وزنی پتھر رکھ دیا جاتا تھا کہ وہ ہل نہ سکے، اور چربی ان کی پگھل پگھل کر وہ آگ کو بجھاتی تھی۔ آپ سوچیں اس وقت بھی وہ عہد عہد کہتے تھے کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، میں یہ معبودوں کو نہیں مانوں گا، بس اللہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں پر یہی بات ہے کہ طاغوت کی چاہے کیسی ہی کیسی دھمکی ہو، لیکن اگر ہمارے ایمان ایک دم اسٹرانگ ہو گیا ہے اور ہمیں اللہ سے محبت ہو گئی اور اللہ کی سمجھ آ گئی ہے اور آخرت کی فکر ہو گئی ہے، تو ہمیں کوئی بھی چیز ہمارے راستے میں، نشیب و فراز راستے میں ہمارے کوئی بھی روڑا نہیں اٹک سکتا ہے۔ قلب مومن کی الہی ہدایت کے شعور میں اور توکل میں، حقیقت میں صرف وہی دل جانتے ہیں جو عملاً ہدایت الہی کے شعور میں ہوتے ہیں اور اس پر توکل کرتے ہیں۔ یہ بات کون سمجھے گا؟ جو اس راستے پر چلے گا وہی ان سب چیزوں کو سمجھے گا، اور عملاً طاغوت کا پھر وہ مقابلہ بھی کرتا ہے۔ طاغوت آپ کے سامنے آئیں گے، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن ہم نے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ جہالت سے ان کی مت بھیڑ بھی ہوگی، بہت سارے لوگ دور جہالت کی باتیں کریں گے کہ بھائی آپ ایسا کر لو، ویسا کر لو، اچھا ویسے کر سکتے ہو، ویسے کر سکتے ہو، یہ سب چیزیں، اور وہ اپنی گہرائیوں میں اللہ کا ہاتھ محسوس کریں گے، لیکن وہ اپنی گہرائیوں میں اللہ کا ہاتھ محسوس، جہالت کی باتیں ہمیں کسی نے بتایا کہ آپ بھی ایسے کر لو، ویسے کر لو، ہمیں اندر سے پتہ چلا کہ نہیں، اللہ کا ہاتھ میرے اوپر ہے، اللہ مجھے منع کر رہا ہے، اللہ مجھے سمجھا رہا ہے، اللہ مجھے ڈرا رہا ہے، تو اللہ کا ہاتھ ان کے سامنے نور کا طاق کھول دیتا ہے۔ اللہ کا ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ نور، روشنی آ جاتی ہے، جہالت ختم ہو جاتی ہے۔ بظاہر ہم دنیاوی لحاظ سے لگے گا کہ ہم بہت جاہل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آخرت کے لحاظ سے ہم جاہل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کہا گیا تھا کہ اقرا پڑھیے، تو انہوں نے کیا کہا؟ بھائی ماں اقرا، میں تو نہیں پڑھا ہوا، میں امی ہوں، مجھے نہیں آتا یہ علی بیتے سے یا اس طرح کی چیزیں پڑھنا، آپ کہہ رہے ہیں پڑھو، کیا پڑھوں، مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا، میں کیسے پڑھ سکتا؟ لیکن کیسا ہوا پھر اس کے بعد؟ پورا قرآن انہوں نے پڑھا، پورا قرآن انہوں نے کر کے دکھایا، پریکٹیکل کر کے دکھایا اس کو، پھر اس پورے قرآن کی تعلیم دی لوگوں کو، عمل کر کے سکھایا۔ صرف قرآن یہ تو نہیں آیا تھا کہ ایک لفظ آیا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ہم اس کو 100 دفعہ پڑھتے جائے الحمدللہ رب العالمین، اس کے تقاضے ہمیں پتہ ہی نہ۔ ایک ایک آیتوں کا تقاضا کو انہوں نے پورا کیا، اور لوگوں کے سامنے نور بن کے وہ قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے آگے پیچھے گھوم رہی ہیں۔ تو ہم دور جہالت سے نکلتے ہیں جب ہم قرآن سے جڑ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم قرآن سے نہیں جڑے، آپ چاہے جتنے بھی مال دولت کما لو، محلوں کے محل آپ میں رہتے ہو، آپ محل میں رہتے ہو، لیکن آپ کا جو ہے وہ نور نہیں ملا، آپ ظلمت میں ہیں، اور وہ روشن جو ہے آفاق کو دیکھتے ہیں، اور آپ پورے فضا کو دیکھیں، جو روشنی ہوتی ہے اس میں کیا کچھ نظر آتا ہے، اس میں راحت ہوتی ہے، اس میں خوشبو ہوتی ہے، اس میں انس ہوتا ہے۔ ادھر زمین کے تابوتوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کان بھی نہیں دھرتے تابوتوں کو، اور ان کی قوت کو نفرت سے دیکھتے ہیں، تاغوت کی قوت کو نفرت سے دیکھتے ہیں۔ آج بھی پورے دنیا میں آپ دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اوپر تاغوت کتنا زیادہ چسپاں ہو چکا ہے، لیکن کیا وہ ہمیں پسند، ہمیں وہ پسند ہے؟ یا آج ایک اب جہالت میں طغیانی جو ہے نا وہ اڑیاں ہو جاتی ہے، کس طریقے سے کہ جب یہاں پر جہالت نے اپنا چہرہ جو ہے بالکل مطلب سامنے کر دیتا ہے، جہالت کا چہرہ جو ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی یہاں پر۔ ہاں، اور یہاں پر کافروں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
और रसूलों से कहा कि हम तुमको जरूर अपनी जमीन से निकाल लेंगे या फिर तुमको जरूर हमारी मिल्लत में वापस लौट आओगे तुम। इन अल्फाज को जो खोल कर वादा कर दिया गया कि इस्लाम और जहालत के दरमियान क्या होगा, मार्के की हकीकत और फितरत क्या होगी। बात यह है कि जहालत हरगिज बर्दाश्त नहीं करती कि इसके अलावा इस्लाम का भी कोई मुस्तकिल वजूद पाया जाए। जहालत ये नहीं चाहती है कि इस्लाम का कोई वजूद भी सामने आए। जहालत ये चाहता है, वो चाहती है कि इस्लाम का वजूद अगर हो भी तो जहालत के दायरे और वजूद के अंदर ही हो, ना कि बाहर हो। यानी इस्लाम अगर है भी तो तुम कोई बात नहीं, जहालत के साथ चलो। मसलन मसलन जैसे हम बिदअत भी करते हैं, अल्लाह के नबी ने नहीं बताया फिर भी हम करते हैं, ठीक है। बहुत सारी बिदअतें हम करते हैं, किसी के मरने पर, किसी के इस पर, बहुत सारी रस्म व रिवाज के ऊपर, काले धागे पहनाने के ऊपर, ये सारी चीजें क्या है, जहालत है, ठीक है। तो जहालत क्या चाहता है कि इस्लाम जो है जहालत के अंदर आ जाए, ना कि उसके बाहर हो जाए। कितनी मतलब इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि इस्लाम का कोई भी मुस्तकिल वजूद पाए। वो चाहती है कि इस्लाम का वजूद अगर हो तो जहालत के दायरे और वजूद के अंदर हो। जहालत, अब हम लोग हम लोग क्या करते हैं, नूर की रोशनी तो मिल गई है लेकिन उसको हम पीछे करके हम जहालत के अंदर चले जाते हैं। अगर हमने जैसे ही अल्लाह की आयतों से अगर हम हटते हैं, जिन तरीके से भी, रस्म रिवाज के जरिए से भी और किसी भी जरिए से भी, तो फिर समझिए कि जहालत के दायरे में आ जाते हैं। तो वो यही चाहता है जहालत, कि इस्लाम जो है जहालत के अंदर आ जाए, जहालत के साथ साथ चले, और बड़े आराम से ये चल रहा है। अगर वो किसी से सुलह सफाई कर सकती है तो इस्लाम से हरगिज नहीं करेगी। जहालत सुलह सफाई इस्लाम से नहीं करेगी। यानी जितनी भी जहालतें दुनिया में आज मौजूद हैं इस्लाम के अलावा, मतलब इस्लाम से हटके, तो वो नहीं चाहेंगी कि इस्लाम आए, इस्लाम फले फूले, सफाई आ जाए, नॉर्मल हर चीज हो जाए, नहीं। फितरत है उनकी जहालत, अंधेरा, तारीकी, गमजदा। इस्लाम खुद अपना एक तहरीकी जमाती वजूद चाहता है। इस्लाम क्या चाहता है, अपना एक तहरीकी, यानी तहरीक किसे कहते हैं, यानी कि जैसे कि मैंने मिसाल बताती हूँ कि एक तालाब है, उसमें आप एक पत्थर मारती हैं तालाब के अंदर, तो वो दायरे पे दायरा, दायरे पे दायरा, दायरे पे दायरा, बहुत बड़ा दूर तक दायरा जाता है। तो उससे क्या होता है, एक उसके अंदर वाइब्रेशन होती है उस पानी के अंदर, तो वो क्या होता है, उसको तहरीक कहते हैं। यानी कि चलती हुई एक चीज मुस्तकिल वाइब्रेशन में रहे, काम करती हुई रहे, रुके नहीं कहीं पर भी, उसकी तहरीक पाया जाए उसके अंदर। यानी हलचुल, हल 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 क्या कहते हैं उसको, हलजुल, मतलब उसके अंदर होनी चाहिए, हिलना जुलना होते होते रहना चाहिए, तो उसको कहते हैं तहरीक। तो इस्लाम खुद अपना एक तहरीकी और जमाती वजूद चाहता है। जमात का मतलब सब मिलकर इकट्ठे जुड़ जाओ, जैसे कि हमारी ये 5 उंगलियां हैं, एक मुट्ठा बन जाता है पूरा, घुसा बन जाता है पूरा, तो एक जमात बन जाओ तुम लोग। तुम अगर अलग अलग रहोगे तो तुम्हें आराम से एक भेड़ भेड़ आएगा और आके तुम्हें हड़प कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना होता है फिर, तो ये है कि अपना होगा। तो यहाँ पर क्या है, बता रही थी मैं, है खुद अपना एक तहरीकी और जमाती वजूद चाहता है। देखिए इस्लाम इसके बगैर नहीं चल सकता है, बगैर तहरीक के बगैर, यानी कि मुस्तकिल हिल जुल काम करते रहो, दावतें देते रहो, लोगों को बताते रहो, लोगों को समझाते रहो, बुराइयों से रोकते रहो, नेकी को परवान चढ़ाते रहो, मुस्तकिल बुनियाद पर है। आप सुबह से उठने के बाद से लेकर जैसे ही आपकी नजर पड़ी किसी चीज के ऊपर कि फजर का वक्त हुआ, बच्चे सो रहे हैं, आप उस वक्त एकदम तहरीक आनी चाहिए आपके अंदर, हिल जुल आना चाहिए आपके अंदर, आप जाकर उनको उठाएंगे और अतामरुना बिल मारूफ का काम करेंगे, वहां से हमारा काम शुरू हो जाता है। और इसी तरह रात को बिस्तर पे जाने से तक भी हमें एक तहरीक के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जमाती वजूद, जब पूरी जमात, अगर मैं थोड़ा हटी, मेरे साथियों ने मुझे उठाया, थोड़ा वो हटा, मैंने उसे उठाया, तो एक जमात जब तक नहीं होगी हम अकेले अकेले दीन का काम नहीं कर सकते हैं। जो मुस्तकिल होना चाहिए, एक दिन की कहानी नहीं है, मुस्तकिल, इसकी दोस्ती और दुश्मनी अलग और मुस्तकिल मुस्तकिल हो। वो और जहालत का दम जो है हरगिज उस पर इक्तफा नहीं करना चाहिए। ये वो चीज है जिसे जहालत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही सबब है कि काफिरों ने अपने रसूलों से ये मुतालबा ना किया कि वो अपनी दावत से बाज आ जाए। उन्होंने क्या कहा, आप प्लीज अपनी दावत बंद करें,
ہمارے ساتھ وہ مت کریں کہ یہ مت کرو وہ مت کرو، روزے رکھو نماز پڑھو، آپ مت اپنی باتیں بتائیں ہمیں، بلکہ یہ مطالبہ کیا کہ ملت کفر میں واپس چلے آئیے، یعنی آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیے، آپ چھوڑیں آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کہنے، آپ میرے ساتھ آ جائیں، آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، ہم آپ کو دیں گے تخت دیں گے تاج دیں گے خوبصورت عورتیں دیں گے، جس سے شادی کرنا چاہیں کر لیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ اگر تم میرے ہاتھ پر ایک ہاتھ پر میرے پاس سورج رکھ دو اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دو تو میں اس کو وہ بھی نہ دے سکتا، یعنی کہ وہ اپنی مذہب میں بلا رہے تھے، تو وہ ان کے جاہلی معاشرے کا جز بن جائیں گے اور ان کی جماعت میں پگھل جائے گی، ان کی جماعت پگھل جائے گی۔ جب لیڈر آپ کا ہمارے جماعت سے چھوڑ کے نکل جائے گا تو سمجھیے ہماری پوری جماعت ڈھیر ہو کے بیٹھ جائے گی۔ اور ہمارے پاس کون ہے ہماری جماعت کا لیڈر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ہمارے اب وہ نہیں رہے، ہمارے جو امیر بنا کے بھیجا گیا ہے وہ، اگر ہمارا امیر نکل جائے گا تو پوری جماعت بیٹھ جائے گی، اگر ہماری ناظمہ نکل جائے گی، اگر ہماری قیمہ ہٹ جائے گی تو ہمیں گائیڈ کون کرے گا، ہمیں چلائے گا کون؟ یہاں پر اگر میں ایک ٹیچر بیٹھی ہوں آپ کو پڑھا رہی ہوں، میں ابھی نہیں دوں، کلاس بند ہو گئی، ختم ہو گئی کلاس، آج لے آ کے کوئی اور کھڑا نہیں ہو رہا ہے، یہاں پر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو رہا ہے کھڑا، تو اس کو ہونا چاہیے کھڑا۔ آج میں دنیا سے چلی جاؤں گی تو میری جگہ پر آپ سب کے سب ٹیچر بنے، آپ سب کے سب اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مقام پر کام کریں، اور یہ جگہ کبھی خالی نہیں ہونی چاہیے، یہ گروپ ہمارا کبھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر کیا ہے، اگر ہم ہٹ جائیں گے، ہم ان کے اس میں گھس جائیں گے تو ہماری جماعت پگھل جائے گی اور اپنے الگ مستقل وجود کو ترک کر دے گی، تو ہمارا ایک وجود ہے نا، اسلام کا ایک وجود ہے، وہ ختم ہو جائے گا، وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا وہ۔ اور یہ وہ چیز ہے جس سے دین اسلام جو ہے آباد کرتا ہے، اور اسی سبب سے رسولوں نے اسے کھلا انکار کیا، اسی وجہ سے رسولوں نے انکار کیا کہ ہم تمہارے پاس نہیں آ سکتے، تم ہمارے اندر آؤ، ہم کافر نہیں بنیں گے، ہم یہودی نہیں بنیں گے، یہودی اور کافر مسلمان بنیں گے، اور ہمارا یہی اصل میں مشن یہی ہے کہ ہم ان کو مسلمان بنائیں، نہ کہ ہم ان کے رنگ میں رنگ جائیں، ہم ان کے کلچر کو اپنا رہے ہیں، ہم ان کے رہن سہن کو اپنا رہے ہیں، ہم ان کے طور طریقے کو اپنا رہے ہیں، ہم ان کے لباس کو اپنا رہے ہیں، ہم اپنی لینگویج کو چھوڑ دیا، کیا کچھ ہم نے نہیں کیا۔ تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے، اندر اندر اسلام کے اندر ہم کہتے ہیں جیسے اندر اندر بدعت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اسی طرح ہم اندر اندر ان کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں اور ہمیں اس چیز کا شعور بھی نہیں، اور ان کی پلاننگ بھی یہی ہے کہ ان کو بچپن سے ان کے اسکول میں، ایجوکیشن میں، بچوں کی تربیت میں، ان کو میڈیا کے ساتھ ہر چیز سے ایسا جوڑ دو کہ وہ اپنے اسلام کے ساتھ ساتھ چلیں گے، لیکن وہ ہماری جہالت کے اندر گھستے چلے جائیں گے۔ یہ ہم لوگوں کو عقل نہیں ہے، ہم مسلمانوں کو اندر شعور نہیں ہے اس چیز کا کہ ہمارے ساتھ کیا گیم کھیلا جا رہا ہے۔ کسی مسلم کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جاہلی معاشرے اور جاہلی جماعت میں مذہب ہو جائے، اس کے اندر غم مطلب گھس جائے اور وہ اپنے وجود کو مٹا دے، ٹھیک ہے۔ بس یہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم، اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے، رب العزت یہ جو ہم پر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے، اللہ عبداللہ کی بہترین مغفرت فرما دے، اللہ اس کو جنت الفردوس عطا فرما دے، اللہ پیچھے جتنے بھی لوگ رہ گئے اللہ ان کو بہترین صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے رب العزت اس کی ماں کو سکون دیجیے، اللہ اس کو دین کی طرف جوڑے رکھیے، اللہ اس کو اسلام کے ساتھ جوڑے رکھیے، ورنہ وہ جہالت میں چلی جائے گی، اے رب العزت اس کی مدد فرمائیے، اللہ اس کے تمام گھر والوں کی مدد فرمائیے، اللہ سب کو بہترین صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ جتنے بھی لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما دیجیے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اللہ ہماری دعاؤں کو سن لیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔